बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको वादी नगर की मशहूर व मारूफ़ रेस्टोरेंट ओशो थांग के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ इस ओशो थांग रेस्टोरेंट के जो ऑनर हैं इसरार भाई हमारे साथ मौजूद हैं, शाह साहब। इनसे भी इस रेस्टोरेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं शाह साहब से ये पूछना चाहूँगा कि ये जो ओशो थांग है इसकी थोड़ी सी ब्रीफ़ हिस्ट्री हमें बताएं। ये कब आपने इस्टेब्लिश किया, किन किन मराहिल से गुज़रते हुए इस पोजीशन तक आप पहुँचे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका कि ये ओशो थांग, जैसा कि आपको मालूम है, ये बुरुशस की नाम है। आप इसको कहें शाही मेहमान खाना। और ये तकरीबन, वैसे मैं ख़ुद इस फील्ड में टूरिज़म से तकरीबन कोई 30 साल से वाबस्ता हूँ। कि पहले हमने अपने घर को गेस्ट हाउस में कन्वर्ट किया था, दीरान गेस्ट हाउस, अभी बहुत बड़ा होटल है। वहाँ से मैंने अपने कैरियर जो स्टार्ट किया था। तो ये जो जगह था, ये मीनापिन में असल में टूरिस्ट, नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट आते थे और ये राका पोशी का बेस कैंप करने या उसको क्लाइम करने, साथ दीरान पीक जिसे मीनापिन पीक भी कहते हैं, उसके लिए दुनिया के टूरिस्ट आता था। और यहाँ एक रेस्ट हाउस बना था, एक तो अंग्रेज़ के ज़माने का, उसके बाद फिर हुकूमत पाकिस्तान एक रेस्ट हाउस बनाया था, लेकिन वो बड़ा खस्ता हाल, मतलब न उसमें बत्ती थी न पानी। तो जो टूरिस्ट आके यहाँ दर बदर फिरते थे। तो ये 1991 की बात है कि एक हमारे भाई, हमारे कज़न ने ये इस जगह को उसने अल्पाइन कैंपिंग के नाम से उसने स्टार्ट किया था। बाद में फिर उसका मतलब एक तो वो ख़ुद टीचिंग से वाबस्ता था, जिसकी वजह से उसका टाइम नहीं मिला। तो ये फिर बाद में हमने ख़रीदा था ये जगह। तो वो उस ज़माने में 1991 में खरीदा। 1992 में फिर ये दीरान गेस्ट हाउस स्टार्ट हुआ, जो हमने बोला आपको, अपने घर को कन्वर्ट किया था। ये फिर कामयाब रहा क्योंकि टूरिस्ट इंटरनेशनल यहाँ आता था। लेकिन मैं शुरू से इको टूरिज़म और अपना कल्चरली सकाफ़त को मतलब बेस बनाकर काम किया है। ये तो एक तो ये मेरे वालिद साहब की तरफ से हमें ये घर में तलक़ीन मिली थी, मतलब हिदायत इको टूरिज़म का या कल्चर का। तो फिर ये मेरे जहन में था। जब ये दो दीरान गेस्ट हाउस काफ़ी पॉपुलर था उस अब भी पॉपुलर है, बड़ा अच्छा होटल है। एक वक्त आया कि वो फिर हमने अपने भाई को छोड़ा और इस जगह को मैंने, ये सन 2006 की बात है, ये यहाँ आया और आके वो अल्पाइन नाम था इसका पुराना, उसको चेंज करके मैंने कहा कि मेरा सकाफ़ती और कल्चरली कोई नाम रखूँगा। क्यों, हम मतलब ज़्यादातर हमारे लोग जो है ना एहसास कमतरी के शिकार है, अंग्रेज़ी नाम रख के खुश होते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि क्योंकि पुराना ज़माना जो हमारा था, जब राजूं का दौर था, यह हमारे राजूं के महल होते थे। जिस तरह बदकिस्मती से नगर में अब तो वो कोई आसार नहीं है, गिराया है वो किले जो महलात थे। तो सिर्फ हुंजा में आलतित और बलतित किला रहा, जिसको बुरुशस की में थांग कहते हैं। थांग के अंदर फिर ओशों के लिए, मेहमानों के लिए, शाही जो मेहमान होते थे उनके अलग पोर्शन होता था, ओशो थांग। तो ये मैंने वहाँ से लिया, ये लफ्ज़ लेके ये होटल बनाया, स्टार्ट किया। स्टार्ट से ही मैं इस्तगोदोई में था कि अपना कल्चर को प्रमोट करूं, क्योंकि यहाँ जो लोग आते हैं वो हमारा कल्चर देखने आते हैं। हम क्यों यहाँ पिज़्ज़ा बनाएं, मिसाल के तौर पर पिज़्ज़ा इटली का है, तो हम अपना छपछरो क्यों नहीं बताएंगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो फिर इसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि ये जो बलोच गोरकुन, जिसे बुरुशस की में गोरकुन यानी इसकी आवाज़ आती है गोर, तो ये गोरकुन का हमने स्टार्ट लिया। ये एक जापानी यहाँ पर आया, ये सन 2000 की बात है। उसने कहा कि मैं 1964 में इस मीनापिन में एक्सपीडिशन लेके आया था, उसका नाम तका था, जापानी, अब बूढ़े हो गए थे। लेकिन वो खुसूसी मीनापिन आया और कहा कि हमसे तकाज़ा किया मुझे खाना खिलाए। और मुझे अब भी याद है उस ज़माने में मुझे यहाँ के लोगों ने खाना खिलाया था।
تو میں حیران ہو گیا کہ یہ 64 میں ان کو کیا کھلایا ہوگا، کیونکہ اس وقت بھی ہمارے پاس صحیح طرح وہ فیسلٹیز نہیں ہیں۔ تو پھر میں نے ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس زمانے کے جو لوگ یہاں پر ایز اے پورٹر جاتے تھے یا ہائی پورٹر جاتے تھے ایکسپیڈیشن کے ساتھ، تو ایک دو یہاں گاؤں میں وہ زندہ تھے، ان سے میں ملا تو ان کو بھی یاد تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ یہاں ریسٹ ہاؤس آیا تھا، تو ہم نے اپنے گھر میں گورکن میں دیسی مرغی بنا کے لے کے گئے تھے۔ شروع میں وہ کالا سا گورکن دیکھ کے وہ حیران ہو گیا، لیکن بعد میں اس کو بہت مزہ آیا۔ پھر مجھے ایک دم سے خیال آیا تو گورکن تو ہمارے ادھر پڑے ہوئے ہیں فالتو، تو اس کو لا کے اپنے سٹور سے نکالا اور اس میں ہم نے اس کے لیے دیسی مرغی بنایا۔ وہ بہت خوش ہو گئے کیونکہ اس کی یادیں تھیں اس علاقے سے۔ اس نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ یہاں سے جب واپس جاپان گیا تو اس کی ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، تو بیٹی کا نام اس نے مینپن رکھا تھا۔ کیا بات! تو یہ اس کی طرح یہ ہمارا اپنا جو علاقہ ہے، ہمارا جو کلچر، اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ تو ہمیں وہ چھوڑ کے ادھر ادھر، مطلب کہتے ہیں نا اپنے مٹی پہ چلنا سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، تو یہ ہے۔ تو اس وجہ سے شکر الحمدللہ میں نے اپنا کلچر کو اپنایا، تو وہ کلچر نے مجھے بھی آگے نکالا اور وہ کلچر خود بھی مشہور ہوا۔ پہ پوری دنیا سے لوگ آ کے گورکن کھانے کے لیے، آپ نے دیکھا پورا گلگت سے اس وقت لوگ آئے تھے۔ تو یہ اس طرح ہے ہمارا جو قصہ۔ یہ جو آپ نے دل چاہتا ہے کہ آپ کی باتوں کو بیٹھ کے سنا جائے کئی گھنٹے، لیکن چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، تو یہ جو گورکن کا آپ نے ذکر کیا، یہ بیسیکلی ایک پتھر سے بنایا جاتا ہے جو خاص قسم کا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کس طرح سے آپ سرو کرتے ہیں یہاں پہ، کون کون سے ڈشز آپ گورکن کے اصل میں اور بھی جو جی بالکل 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 تھوڑا گورکن جو ہے اصل میں ہمارا کلچر جو تھا نا پرانا، اس کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہم پورا گلگت بلتستان آپ سمجھے اور ہنزا نگر خاص کر یہ آئسولیٹ جگہ تھا، دنیا سے کٹا ہوا تھا۔ کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو اس زمانے کے لوگ اپنے اندر ایک انجینئر تھے، مطلب وہ بھی مطلب ضرورت انسان کی مطلب مائنڈ ہے، تو یہ ایک نرم سا پتھر جس کو بلوش بٹ کہتے ہیں، اس کو نکالا اور انہوں نے اس طرح بڑی محنت سے انہوں نے یہ گورکن، بڑے بھی ہوتے تھے، مطلب پھیکر میں ایک بلوش ہے جس میں پورا ایک بیل پکایا جا سکتا ہے۔ آج بھی آپ کو سنا ہوگا کہ شادی بیاہ میں آج رات بلوند سے، یہ ہمارے لفظ آج بھی یہ کلچر میں حصہ ہے۔ تو یہ ہے، لیکن اس کا مخصوص جو نیچرل، کیونکہ اس کے اندر آپ نے خوبانی کا تیل، اخروٹ کا یا بٹر جو گھر میں گھی ہوتا ہے، اس کے اسی سے ہم بناتے ہیں۔ اور جو ہمارا مٹن یہاں کے علاقوں کا یہ آرگینک ہے، آپ 100% یہ آرگینک مٹن ہے، مطلب یہ بازاری نہیں ہے۔ تو اس میں یہ اس لیے اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے دوسرے جو آپ کے ڈشز ہیں۔ پھر جا کے ہمارا جو ڈوڈو ہے، سوپ، حالانکہ ڈوڈو گوشت کے علاوہ بھی فلالنکا ڈوڈو، تھنچ ڈوڈو، ممو ڈوڈو، بٹرنگ ڈوڈو، بہت سے ڈوڈوز ہیں، کیونکہ پرانے زمانے میں تھا کچھ نہیں، لوگوں کے پاس سروائیول جو کرنے کے لیے وہ یہی چیزیں استعمال کرتے تھے، لیکن یہی کے پروڈکشنز تھی۔ اس کے پیچھے پھر وہ راز، کیونکہ یہاں کے لوگوں کی عمریں لمبے ہونا، ان کی صحت کا راز، کیونکہ یہ اصل خوراک تھا جو اب ہم نے چھوڑ کے آرگینک، ہمارے بچے ابھی پاپٹ پہ چڑھ گئے ہیں، جس سے نہ ان کا ذہن پرورش پائے گا، نہ ان کا صحت پرورش پا رہا، نہ دماغ۔ تو یہ اس زمانے کے لوگ ہمارے تگڑے تھے، پولو میں نگر مشہور تھا، ہر فیلڈ میں، وہ وجہ ہے اس کی بیک گنوں میں اصل خوراک تھا۔ ظاہر ہے جو آپ کھائیں گے جی وہیں آپ کا جسم بنے گا، اسی سے آپ کا برین بنے گا۔ بالکل۔ تو یہ گورکن کے ساتھ پھر چھپ شرو ہمارا جو دیسی پیزا نما پائی، مطلب یہ یونیک چیز ہے جو کسی پورا گلگت بلتستان میں کچھ ڈشز ہمارے یکساں ہے، مطلب ہمارا ڈوڈو ہوا، گیالنگ، آپ کا یہ درم پھٹی، شربت وغیرہ تقریباً پورا گلگت بلتستان میں بنتا ہے، لیکن چھپ شروع مخصوص نگر کا ہے، اور نگر کا جو برشس کی ہے اس میں ہم شروع، یہ برشس کی ہنزا میں نہیں ہے، وہ شپک کہتے ہیں، تو ہمارے لفظ ہمارے زبان میں شروع،
تو مولو شورو، آلو شورو، چھپ شورو، فلانی بہت سے شوروز ہیں جو کہ اسی کو ہی آپ اپنائیں تو آپ میں کامیابی بھی ہے، آپ کا اپنا کلچر بھی لوگوں کو بتائیں گے، تو یہ چیز ہے۔ ظاہر ہے یہی ہے کہ جو بیرون ملک سے جو لوگ آتے ہیں یا اندرون پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں وہ بریانی کھانے کے لیے تو نہیں آتے، مطلب سیاح جو ہے نا، جو چیز ہوتی وہ سیاحت میں ایک علاقہ گھومنا پھرنا، ساتھ اس کا پکوان، اس کا رہن سہن، یہ سب وہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں کے لوگ کیا کھاتے تھے۔ تو پوری دنیا میں مشہور ہے کہ ہماری عمریں لمبی ہوتی تھی، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر یہاں کیا کھاتے تھے، اور جو ہمارا شکر الحمدللہ ہمارا جو کھانا ہے یہ بہت مشہور ہے۔ پچھلے سال ہم نے صدر پاکستان کو بھی کھلایا، اور بڑے بڑے مشہور شخصیات یہاں آ کے وہ کھا کے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہاں کے لوگ، یہاں کا کلچر کتنا رچ تھا۔ اچھا، یہ جو بلوش بٹ ہے یہ کہاں سے آپ بنواتے ہیں؟ جو آپ کے ابھی بنانا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، یہ جو پرانے ہم نے گھروں سے نکال کے بہت محنت سے اپنے پاس اس کو جمع کیا ہے، اس پر سے لے کر چھپروٹ بر تک، ایون کچھ ہم نے بگروٹ حرام اس سے بھی منگوایا ہے۔ آج کل دوبارہ یہ کھپلو سے آگے ایک چھورپٹ جگہ ہے، وہاں کوئی بناتا ہے نئے بن کے۔ جب سے اس ریسٹورنٹ میں یہ بلوش اور گورکن کا رواج ہوا ہے تو لوگوں کا ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوا ہے اس کو خریدنے کے لیے، تو اس سے ساتھ ساتھ ٹورزم میں کہ لوگ یہاں جو گفٹ شاپ والے ہیں وہ جا کے وہاں سے 4-5 ہزار کا لا کے 25 اور 30 ہزار پہ بیچتے ہیں۔ یہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، میں ایک سوال میرے ذہن میں تھا کہ اگر میں یہ پوچھوں کہ مستنصر حسین تارڑ اور اوشو تھانگ کا کیا اصل میں کیا کہیں گے؟ مستنصر حسین تارڑ ہمارا نگر سے وہ واقف نہیں تھا، اور بس کچھ لوگوں نے اس کو مطلب ہائی جیک بھی کیا تھا۔ جب وہ کتابیں انہوں نے داستان ہنزا اس نے لکھا تھا، اس میں تھوڑا تنقید بھی ہوا تھا نگر پر۔ تو یہ میں کالج کے زمانے میں جب لائبریری میں یہ مجھے ملا تو میں نے وہاں تھوڑا پڑھا، لیکن ایک زمانے میں جب ٹی وی نشریات یہاں گلگت میں نہیں تھے، جب جنوجو صاحب کی حکومت تھی تو گلگت میں جو اس نے وزٹ کیا تو فرسٹ پریورٹی پہ اس کو یہ مطلب یہاں سے ڈیمانڈ تھا کہ ہمیں ٹی وی کے نشریات پی ٹی وی پاکستان، اس نے اسی وقت منظوری دی۔ تو پھر وہ ایک ہفتے کا پروگرام ریکارڈ ہو کے گلگت آتا تھا، ہم اسٹوڈنٹ کے زمانے میں، پھر گلگت میں وہ نشریات ہمیں مطلب وہاں چھوڑتے تھے۔ صبح کی پروگرام صبح سویرے، وہ صبح سویرے پاکستان کے نام سے وہ پروگرام کرتا تھا، بڑا مزیدار وہ باتیں کرتا تھا، باتوں میں گلگت بلتستان کا ذکر کرتا تھا، جو ہمیں اٹریکٹ کیا کہ کوئی بندہ ہے جو ہمارے گلگت کا۔ پھر کبھی سنول کھسپر کی بات کرتا تھا، کبھی کرمبر، کبھی راکا پوشی، لیکن ہمیں وہ بار بار ہم بڑی اس سے مطلب دلچسپی سے اس کی باتیں سنتے تھے، کہیں وہ نگر کا ذکر کرے گا لیکن کرتا نہیں تھا۔ تو اس وقت میں 8ویں کی کلاس میں تھا، میں نے کافی اس کو لیٹرز بھی لکھا کہ آپ ہمارے نگر طالب کے زمانے میں کہ آپ ہمارا مینا پن آ جائیں، راکا پوشی آپ کو دکھائیں گے، لیکن خدا جانے ہزاروں لیٹرز اس کو ملتے تھے، وہ اس کو ملا یا نہیں ملا، لیکن میری دلی خواہش تھی کہ یہ بندہ کب میرے پاس آئے گا۔ تو وہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ 2013 کی بات ہے کہ کچھ دوستوں نے پاکستان کے بہت بڑے ٹرکرز ہیں کچھ، انہوں نے مستنصر حسین تارڑ کے ساتھ ان کی دوستی ہے، مل کے انہوں نے پروگرام بنایا کہ آپ نے پورا گلگت بلتستان دیکھا ہے لیکن راکا پوشی آپ نے نہیں دیکھا ہے۔ تو اس کی خواہش تھی، کہتا تھا کہ راکا پوشی کی حسن نے اس کو پہلے سے ہی متاثر کیا تھا، کیونکہ کراکرم ہائی وے سے راکا پوشی واحد پیک ہے جو پورا ہنزا اسی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کراکرم کا تاج محل ہے، یہ دیومالائی پہاڑ ہے، اور حجم میں کہتے ہیں یہ بہت بڑا مطلب کوئی 60-65 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس سے پر نگر میں ہونے کے باوجود نگر والوں نے فائدہ نہیں لیا اور لوگوں نے اس کے نام پر بہت کمائی کی۔ تو جب مجھے ایک بندے نے فون کیا کہ سرار میں پاکستان کا بہت بڑا سیلیبریٹی لے کے آ رہا ہوں، میں نے ایک دم سے جواب دیا کیا مستنصر حسین تارڑ کو لا رہے ہو؟ وہ حیران ہو گیا، تمہیں کس طرح پتہ؟ کیونکہ میرا دلی ان سے خواہش تھی وہ بندہ میرے پاس آ جائے،
وہ میرا خواہش پورا ہو گیا. ایک دن آیا اور میں اس کا مطلب پرتباک میں نے استقبال کیا اور وہ خود بھی حیران ہو گئے کہ پہلی دفعہ اس کو اس طرح کسی نے کیا تھا. لیکن میں نے اس کا سارا جو اس کا ٹریکنگ کا جو تھا میں نے خود آرگنائز کیا, خود ساتھ میں چلا اوپر بیس کیمپ تک, کیونکہ ان سے باتوں میں نے پوچھا کہ بھئی یہ جو حمزہ داستان آپ نے لکھا اس میں آپ نے نگر پہ تھوڑی تنقید بھی کی تھی, لیکن اس کو یاد آیا, وہ پشیمان بھی ہوا کہ اس نے کیوں لکھا. کہتا تھا کہ میں بیافو ہسپر کر کے ہسپر گاؤں آیا اور کسی وجہ مطلب روڈ خراب ہونے کے بعد 4 دن وہاں قیام کیا, تو ان لوگوں کا کوئی خاص رویہ ان کے ساتھ نہیں رہا. تھوڑا ریموٹ ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑا جنگلی ان کو نظر آئے, اور وہ کہتا تھا کہ ان لوگوں کا کوئی کام نہیں تھا, صبح آ کے شام تک ان کے ٹینٹ کے خیمے کے ارد گرد بیٹھ کے اس کو گھورتے تھے. ایون وہ لوٹا لے کے اپنا مطلب جاتا تھا ٹوائلٹ کے لیے تو اس کے پیچھے آتے تھے. تو پھر وہ اس کا گائیڈ ان کو بتایا کہ یہ نگر ہے سر, یہ نگر والے ہیں, تو اس کے ذہن میں وہ بیٹھ گیا تھا. پھر کچھ لوگوں نے مگر نگر کے بارے میں اس کو بریف بھی دی, مطلب غلط بریفنگ بھی دی تھی, تو اس کو وہ پتہ بھی چلا کہ ہاں واقعی کچھ ہے. لیکن اس بات پر وہ پشیمان ہوئے. یہاں ہمیں دیکھا, لوگوں نے ویلکم کیا جب سے وہ آیا, بلکہ منپن میں جو بچے پیدا ہوئے انہوں نے مستنصر حسین رکھا ہے, لوگوں نے نام رکھا. تو یہ ایک نیا ہمارے لیے باب تھا. وہ آیا, یہ راکا پوشی ٹرک کیا. اس نے کہا کہ میں جو ماضی میں نے جو غلطی ہوئی ہے, جو نگر کو نظر انداز کیا ہے, اس کے ازالہ کے لیے اس نے پھر راکا پوشی نگر اجلت میں چھوٹے سا کتاب بھی لکھا کہ اس کو وہ کرنے کے لیے. تو یہ ہوا, تو مجھے خیال آیا کہ اس بندے, اس کے بعد پھر بہت سا ٹورزم کا رجحان ہمارے علاقے میں ہوا, نگر کی پہچان ہوئی. وہ آپ کو معلوم ہے اس کا پروگرام سفر شرط ایکسپریس پہ دکھایا, ایکسپریس نیوز پہ دکھایا, اور لوگوں کو پھر پتہ نہیں کون کیا اس کے پیچھے لوگوں کا ایک ہجوم آنے لگا ٹورزم کا. تو میں نے سوچا کہ بھئی اس سے ہمارا لگاؤ تو تھا, تو اس کو میں ٹریبیوٹ دے دوں, کس طرح دے دوں. تو پھر میں نے اپنا ایک بلاگ پورا ہوٹل کا اس کے نام پر کیا. تو اس بات پر وہ بھی خوش ہیں. تو اس کے جو مقلدین ہیں, جو اس کو چاہنے والے ہیں, وہ خصوصی اس لیے آتے ہیں کہ یہ مستنصر حسین تارڑ کا فیورٹ جگہ ہے. تو اس کے نام پر جو اس کی کتابیں ہیں, اس کے سینکڑوں کتابیں ہیں, جو سنو لیک, سفر شمال, داستان حمزہ شمشال بے مثال, اور راکا پوشی نگر, حرامش ناقابل فراموش, وہ سارے کتابیں یہ رومز کے نام میں نے ان کتابوں کے اوپر رکھا ہوا ہے. تو جس سے وہ الگ ایک اٹریکشن ہے ٹورزم, اور کیونکہ وہ ایک گرو مانتے ہیں لوگ اس کو ٹورزم کا پاکستان میں. تو اس سے جی, تو اس ہوٹل کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے. اب بھی وہ جب بھی ذکر کرتا ہے تو ضرور اوشو تھانگ کا یا منپن کا یا میرا نام ذکر کرتا ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے. اچھا, ابھی تک کتنی دفعہ وہ آئے ہیں مستنصر حسین؟ اس کے بعد وہ اس کی صحت تھوڑا خراب ہوا, پھر 2016 میں وہ آئے تو تھے حرامش کرنے, لیکن حکومت گلگت بلتستان کی دعوت پر آئے تھے. حفیظ الرحمن صاحب کی حکومت تھی, اور اس نے ان کو کوئی شیلڈ بھی دیا تھا, مطلب ایوارڈ بھی. لیکن وہ ان کے مہمان ہونے کے باوجود اس نے ریکویسٹ کیا کہ میں اپنا دوست اسرار کے پاس جاؤں گا. تو آ کے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر 2-3 دن بیٹھ کے قیام کیا. پھر یہاں سے دوبارہ اس ٹرک پہ گئے. اس ٹرک کرنے کے بعد اس کی صحت خراب ہوئی, اور جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے اس کو منع کیا, مطلب تو اس کا جگر کا آپریشن بھی ہوا. آج کل وہ صحت یاب ہے. اس کی بڑی ارمان ہے دوبارہ آنے کے لیے, پورا نگر کو ایکسپلور کرنا اس کا ایک خواہش رہا ہے. اور اب بھی روزانہ واٹس ایپ پہ میرے ساتھ رابطے میں ہے. جو ہی یہ کرونا والا سین کم ہوگا اس کا دوبارہ اس طرف آئے گا, تو وہ باقاعدہ ایک اور کتاب ہسٹری کے اوپر بھی پورا نگر میں نے ان کو بتایا ہے, گپا, دیتر, آگے ہوپر, یہ سارا اس کو گھمائیں پھرائیں گے. تو پھر وہ مطلب ایک اور اچھا سا کتاب لکھے گا ہمارے لیے. اچھا, بعد میں جب آپ ملے تھے, جب 2003 میں وہ آپ سے ملے تھے, 2013 میں سوری, تو آپ کے جو خط گئے تھے ان کا, ہاں اس میں نے ذکر کیا, لیکن اس کو یاد نہیں تھا. کہ کہتا تھا کہ ہزاروں خط آتے تھے, ان میں سے 1-2 ہم پڑھتے تھے. لیکن وہ بھی, اور ہاں وہ باتوں میں
آپ نے کبھی اس نے کہا کہ مجھے چکن چاؤمین پسند ہے، اس نے ٹی وی پہ کہا تھا، وہ مجھے یاد تھا۔ جب یہاں سے ہم ٹرک پہ گئے راکا پوشی، تو درمیان میں ایک جگہ ہے ہپکن جہاں فرسٹ کیمپ کرتے ہیں، وہاں پر ہم سب سے پہلے پہنچ گئے، اور میں اپنے پورٹر شوٹر ساتھ جو تھے ان کے ساتھ میں نے ایڈوائس دیا کہ ہم ان کے لیے چکن چاؤمین بنائیں گے۔ تو پھر وہ اس بات پر اس کو ہم نے سرپرائز دینا تھا۔ ایک تو اس کو بھوک لگی تھی، جب چاؤمین اس کے سامنے آیا وہ حیران رہ گیا کہ اس کا فیورٹ تھا۔ پھر میں نے ان کو یہ بتایا کہ ایک پروگرام میں آپ یہ بتایا، اس کو یاد آیا اور اس پہ بہت خوش ہوا، اور کہتا ہے کہ دیکھو واقعی یہ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح واقعہ ہوا تھا۔ ہمارے نگر میں بالخصوص اور گلگت بلتستان میں بالعموم یہ جو ریسٹورنٹ یا ہوٹل انڈسٹری ہے، یہ اس میں سکسیسفل بہت کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ کا جو کیس ہے اس میں نہ صرف آپ سکسیسفل ایک ریسٹورنٹ آپ رن کر رہے ہیں، بلکہ ایک قسم کا برانڈ بن چکا ہے۔ اوشو تھانگ ایک برانڈ ہے اس وقت، تو اس کے پیچھے کیا ریزن؟ ہاں، اس کے پیچھے مستقل مزاجی، محنت، خلوص۔ آپ جو بھی کام کریں گے خلوص سے کریں، مطلب دل سے، محبت، چاہت سے کریں۔ دوسرا، اخلاق آپ کا اچھا ہو تو خود بخود وہ پھر آپ میں نکھار آئے گا۔ وہ آپ کے لیے اس کا کمپلیٹ ایک شعر بتاؤں گا، جس کے پاس یہ ہے وہ کامیاب ہے۔ تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی، یہ فٹ ہوتا ہے ہاسپٹیلٹی لائن میں۔ جو بھی آئے گا بندہ اگر یہ اپنائے گا تو وہ کامیاب ہے۔ دوسرا، اس کے پیچھے آپ محنت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو مدد کرتا ہے۔ باقی یہ کہ ٹورزم میں پاکستان جیسے ملک میں بڑے مسائل، بہت کرائسس ہم گزرے ہیں۔ کبھی گلگت میں یہ فرقہ وارانہ فسادات، کبھی پاکستان میں دہشت گردی، کبھی انڈیا پاکستان میں گرمی، انٹرنیشنل، مطلب موسم، ہر لحاظ سے یہ تھوڑا نازک وہ ہے صنعت ہے، لیکن اس میں محنت کرنے والا پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے، تو وہ انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ مستقل مزاجی اس کے لیے مسٹ ہے، ساتھ خلوص ہو، مطلب اس سے اپنے شعبہ سے وہ جذبہ جنون کی حد تک، مطلب اب میرے پاس 26 میرے ملازم ہیں اس ریسٹورنٹ ہوٹل میں، لیکن 24 گھنٹے میں یہاں کھڑا ہوں۔ یہ مجھے اپنے شعبے سے محبت ہے۔ جو یہ کرتا ہے صرف کاروبار پیسوں کی کمائی کے لیے کریں گے تو پھر یہ وہ کامیابی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت جو آپ کا ریسٹورنٹ ہے یا ہوٹل انڈسٹری میں اوورال کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ گلگت بلتستان لیول پہ ہم بات کریں تو کون کون سے چیلنجز؟ یہاں تو بہت سے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ بڑا نازک انڈسٹری ہے، ہاسپٹیلٹی ہمارا جو شعبہ ہے، تو یہ موسم سے بھی، موسمیات سے بھی، کیونکہ گلگت بلتستان آپ کو معلوم ہے ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ ہمارا یہ شاہراہ ریشم پچھلے 30 سال سے داسو سے لے کر چلاس تک ٹھیک نہیں ہوا ہے، پھر بھی لوگ آتے ہیں تو ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ جو حالت موسمیات، فلائٹ آئے دن کینسل ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ یہاں پر پھر اور بھی مسائل، جو ہمارا پاکستان کے مسائل، علاقائی مسائل، پھر ساتھ ساتھ یہ 2 سال سے پھر یہ عالمی جو وبا پھیلا ہے اس سے اور بھی بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہت سے لوگ میرے خیال میں ان کا مطلب اس شعبے سے ہی ان کا دل بھر گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے رینٹ پہ دینے کی، مطلب ہمارے گاؤں میں ہی ایک بندے نے رینٹ پہ دیا، اور کسی نے کوئی قرضہ لے کر بنایا تھا تو وہ ادھر اپنے جگہ پریشان ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خاص خاطر خواہ ان سے تعاون نہیں ہوا، سپورٹ نہیں ہوا۔ حالانکہ نیا جو گورنمنٹ ہے اس کے آنے سے ہم خوش ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب شروع میں آ کے ہی ٹورزم کی بات کی تھی۔ ہمارا جو گلگت بلتستان کو وہ سوئٹزرلینڈ سے کمپیئرنگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ سے بھی آگے ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ کا گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کرتی ہے ٹورزم کے لیے، وہ اس کا اعادہ 1% بھی یہاں وہ نہیں ہے۔ آئے دن پرابلمس ہوتی ہیں لیکن کوئی حل نہیں ہے ہمارے لیے، کوئی مطلب اس لائن پہ اس کو پروموٹ کے لیے سنجیدگی سے حکومت نے آج تک کام نہیں کیا ہے۔ آخری سوال میرا یہ ہے شاہ صاحب کہ فیوچر میں آپ کا پلان کیا ہے اس اوشو تھانگ کو لے کے؟ فیوچر کے آپ کے ایمبیشن؟ جی، فیوچر ہمارا جو ہے بڑا روشن ہے، ہمیں جو نظر آ رہا ہے سی پیک کیونکہ یہاں سے گزرے گا، ٹورزم
वैसे भी इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान हमारा गिलगित बल्तिस्तान का जो टूरिज़म इसी से पूरा इसका बजट बनेगा, क्योंकि नेपाल जैसा मुल्क और दूसरे यूरोप के कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर उनका पूरा बजट टूरिज़म से है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा इस पर तवज्जो दे तो ये बहुत ही आगे जाएगा। तो हम भी इंशाल्लाह जो ओशो थांग है इसका नाम बहुत बड़ा है, लेकिन अब भी मैं मुतमईन नहीं हूँ। इसका हमारा सर्विस और जो फैसिलिटी हमारे पास 27 कमरे हैं, जो क्लीन साफ़ सुथरे गर्म पानी, यहाँ पर कुदरत का कुदरत हमारे पर नगर ख़ास कर नगर पर मेहरबान है। हमारे पास 2-3 तरह के पानी, किसी को पानी भी नहीं है। उस तरफ हुंजा में देखे ना पानी है ना बिजली है, फिर भी उन्होंने टूरिज़म को संभाला है। हमारे पास 24 घंटे बिजली भी है, हमारे पास चश्मे का पानी है, कुदरत के नज़ारे हैं, पता नहीं क्या क्या हमारा कुदरत हम पर मेहरबान है, फिर भी हम इस शोबे में आगे नहीं आए हैं। तो इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर में हमारा प्लान और भी इसको एक्सटेंशन करेंगे मज़ीद, लेकिन इको टूरिज़म में ये जो सीमेंट के मतलब जगह जगह वो बिल्डिंग्स बनती है उसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। तो तरक्की करेंगे हम टूरिज़म में, लेकिन इको टूरिज़म, कल्चर और इको टूरिज़म, जिससे हम नेचर से मुतसादिम ना हो। क्योंकि एक यूरोप का या पाकिस्तानी शहर से एक बंदा आता है, वो तोड़ के चेरी खा के खुबानी के साए में बैठ के वो जो माहौल है, ना कि वो किसी बिल्डिंग में रहने के लिए आता है। तो मैं अपने तमाम जितने भी नगर के जो भाई हैं हमारे इस लाइन में, शुक्र है कि मीनापिन इसमें पूरे नगर में मेरे ख़्याल में मीनापिन वाहिद गांव है जहां पर थोड़ा सा शऊर आया है इस टूरिज़म में। इन सब को मैं कहता हूं कि भाई ज़रूरत नहीं है कि आप 5 स्टार होटल बनाएं, आप फैसिलिटी दे दें, बाकायदा आप वेलकम करें और टूरिज़म को, टूरिस्ट को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप टूरिस्ट को वेलकम करें, न कि आप बहुत बड़ा होटल बना के दे दें, तो वो उससे खुश होता है। तो यहाँ आप टेंट भी लगा लें, लेकिन आप अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके सामने आएगा तो वो ज़िंदगी भर याद करता। और दूसरा अपना कल्चर जो है उसको मत भूलें, एकदम से आप छलांग न लगाएं, तो लोग हमारा कल्चर देखने आते हैं। बिल्कुल, बस ये है। चले यहीं पे हम अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। शाह साहब आपका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको वादी नगर की मशहूर व मारूफ़ रेस्टोरेंट ओशो थांग के बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ इस ओशो थांग रेस्टोरेंट के जो ऑनर हैं इसरार भाई हमारे साथ मौजूद हैं, शाह साहब। इनसे भी इस रेस्टोरेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं शाह साहब से ये पूछना चाहूँगा कि ये जो ओशो थांग है इसकी थोड़ी सी ब्रीफ़ हिस्ट्री हमें बताएं। ये कब आपने इस्टेब्लिश किया, किन किन मराहिल से गुज़रते हुए इस पोजीशन तक आप पहुँचे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका कि ये ओशो थांग, जैसा कि आपको मालूम है, ये बुरुशस की नाम है। आप इसको कहें शाही मेहमान खाना। और ये तकरीबन, वैसे मैं ख़ुद इस फील्ड में टूरिज़म से तकरीबन कोई 30 साल से वाबस्ता हूँ। कि पहले हमने अपने घर को गेस्ट हाउस में कन्वर्ट किया था, दीरान गेस्ट हाउस, अभी बहुत बड़ा होटल है, वहाँ से मैंने अपने कैरियर जो स्टार्ट किया था। तो ये जो जगह था ये मीनापिन में असल में टूरिस्ट, नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट आते थे, और ये राका पोशी का बेस कैंप करने या उसको क्लाइम करने, साथ दीरान पीक जिसे मीनापिन पीक भी कहते हैं, उसके लिए दुनिया के टूरिस्ट आता था। और यहाँ एक रेस्ट हाउस बना था। एक तो अंग्रेज़ के ज़माने का
اس کے بعد پھر حکومت پاکستان نے ایک ریسٹ ہاؤس بنایا تھا، لیکن وہ بڑا خستہ حال، مطلب نہ اس میں بتی تھی نہ پانی، تو جو ٹورسٹ آ کے یہاں در بدر پھرتے تھے۔ تو یہ 1991 کی بات ہے کہ ایک ہمارے بھائی، ہمارے کزن نے یہ اس جگہ کو اس نے الپائن کیمپنگ کے نام سے اس نے سٹارٹ کیا تھا۔ بعد میں پھر اس کا مطلب ایک تو وہ خود ٹیچنگ سے وابستہ تھا، جس کی وجہ سے اس کا ٹائم نہیں ملا، تو یہ پھر بعد میں ہم نے خریدا تھا یہ جگہ۔ تو وہ اس زمانے میں 1991 میں خریدا۔ 1992 میں پھر یہ دیران گیسٹ ہاؤس سٹارٹ ہوا، جو ہم نے بولا آپ کو اپنے گھر کو کنورٹ کیا تھا۔ یہ پھر کامیاب رہا کیونکہ ٹورسٹ انٹرنیشنل یہاں آتا تھا، لیکن میں شروع سے ایکو ٹورزم اور اپنا کلچرلی ثقافت کو مطلب بیس بنا کر کام کیا ہے۔ یہ تو ایک تو یہ میرے والد صاحب کی طرف سے ہمیں یہ گھر میں تلقین ملی تھی، مطلب ہدایات ایکو ٹورزم کا یا کلچر کا، تو پھر یہ میرے ذہن میں تھا۔ جب یہ دو دیران گیسٹ ہاؤس کافی پاپولر تھا اس اب بھی پاپولر ہے، بڑا اچھا ہوٹل ہے۔ ایک وقت آیا کہ وہ پھر ہم نے اپنے بھائی کو چھوڑا اور اس جگہ کو میں نے، یہ سن 2006 کی بات ہے، یہ یہاں آیا اور آ کے وہ الپائن نام تھا اس کا پرانا، اس کو چینج کر کے میں نے کہا کہ میرا ثقافتی اور کلچرلی کوئی نام رکھوں گا، کیوں ہم مطلب زیادہ تر ہمارے لوگ جو ہے نا احساس کمتری کے شکار ہے، انگریزی نام رکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ تو میں نے پھر سوچا کہ کیونکہ پرانا زمانہ جو ہمارا تھا، جب راجوں کا دور تھا، یہ ہمارے راجوں کے محل ہوتے تھے، جس طرح بدقسمتی سے نگر میں اب تو وہ کوئی آثار نہیں ہے، گرایا ہے وہ قلعے جو محلات تھے، تو صرف ہنزہ میں آلتت اور بلتت قلعہ رہا، جس کو برشسکی میں تھانگ کہتے ہیں۔ تھانگ کے اندر پھر اوشوں کے لیے، مہمانوں کے لیے، شاہی جو مہمان ہوتے تھے ان کے الگ پورشن ہوتا تھا، اوشو تھانگ۔ تو یہ میں نے وہاں سے لیا، یہ لفظ لے کے ہوٹل بنایا، سٹارٹ کیا۔ سٹارٹ سے ہی میں استگو دو میں تھا کہ اپنا کلچر کو پروموٹ کروں، کیونکہ یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ ہمارا کلچر دیکھنے آتے ہیں۔ ہم کیوں یہاں پیزا بنائیں، مثال کے طور پر پیزا اٹلی کا ہے تو ہم اپنا چھپچرو کیوں نہیں بتائیں گے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ یہ جو بلوش گورکن، جسے برشسکی میں غورکن یعنی اس کی آواز آتی ہے غور غور، تو یہ غورکن کا ہم نے سٹارٹ لیا۔ یہ ایک جاپانی یہاں پر آیا، یہ سن 2000 کی بات ہے، اس نے کہا کہ میں 1964 میں اس مینپن میں ایکسپیڈیشن لے کے آیا تھا، اس کا نام تکا تھا، جاپانی اب بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن وہ خصوصی مینپن آیا اور کہا کہ ہم سے تقاضا کیا مجھے کھانا کھلائے، اور مجھے اب بھی یاد ہے اس زمانے میں مجھے یہاں کے لوگوں نے کھانا کھلایا تھا۔ تو میں حیران ہو گیا کہ یہ 64 میں ان کو کیا کھلایا ہوگا، کیونکہ اس وقت بھی ہمارے پاس صحیح طرح وہ فیسلٹیز نہیں ہیں۔ تو پھر میں نے ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس زمانے کے جو لوگ یہاں پر ایز اے پورٹر جاتے تھے یا ہائی پورٹر جاتے تھے ایکسپیڈیشن کے ساتھ، تو ایک دو یہاں گاؤں میں وہ زندہ تھے، ان سے میں ملا تو ان کو بھی یاد تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ یہاں ریسٹ ہاؤس آیا تھا، تو ہم نے اپنے گھر میں گورکن میں دیسی مرغی بنا کے لے کے گئے تھے۔ شروع میں وہ کالا سا گورکن دیکھ کے وہ حیران ہو گیا، لیکن بعد میں اس کو بہت مزہ آیا۔ پھر مجھے ایک دم سے خیال آیا تو گورکن تو ہمارے ادھر پڑے ہوئے ہیں فالتو، تو اس کو لا کے اپنے سٹور سے نکالا اور اس میں ہم نے اس کے لیے دیسی مرغی بنایا۔ وہ بہت خوش ہو گئے کیونکہ اس کی یادیں تھیں اس علاقے سے۔ اس نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ یہاں سے جب واپس جاپان گیا تو اس کی ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، تو بیٹی کا نام اس نے مینپن رکھا تھا۔ کیا بات! تو یہ اس کی طرح یہ ہمارا اپنا جو علاقہ ہے، ہمارا جو کلچر، اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ تو ہمیں وہ چھوڑ کے ادھر ادھر، مطلب کہتے ہیں نا اپنے مٹی پہ چلنا سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، تو یہ ہے۔ تو اس وجہ سے شکر الحمدللہ میں نے اپنا کلچر کو اپنایا، تو وہ کلچر نے مجھے بھی آگے نکالا اور وہ کلچر خود بھی مشہور ہوا، پہ پوری دنیا سے لوگ آ کے
گورکون کھانے کے لیے. آپ نے دیکھا پورا گلگت سے اس وقت لوگ آئے تھے. تو یہ اس طرح ہے ہمارا جو قصہ. یہ جو آپ نے دل چاہتا ہے کہ آپ کی باتوں کو بیٹھ کے سنا جائے کئی گھنٹے، لیکن چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، تو یہ جو گورکون کا آپ نے ذکر کیا، یہ بیسیکلی ایک پتھر سے بنایا جاتا ہے جو خاص قسم کا ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کس طرح سے آپ سرو کرتے ہیں یہاں پہ، کون کون سے ڈشز آپ گورکون کے اصل اسی میں طرح اور بھی جو جی بالکل بالکل بالکل. تھوڑا گورکون جو ہے اصل میں ہمارا کلچر جو تھا نا پرانا، اس کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہم گلگت پورا گلگت بلتستان آپ سمجھے اور ہنزا نگر خاص کر یہ آئسولیٹ جگہ تھا، دنیا سے کٹا ہوا تھا. کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو اس زمانے کے لوگ اپنے اندر ایک انجینئر تھے، مطلب وہ بھی مطلب ضرورت انسان کی مطلب مائنڈ ہے. تو یہ ایک نرم سا پتھر جس کو بلوش بٹ کہتے ہیں، اس کو نکالا اور انہوں نے اس طرح بڑی محنت سے انہوں نے یہ گورکون بڑے بھی ہوتے تھے. مطلب پھیکر میں ایک بلوش ہے جس میں پورا ایک بیل پکایا جا سکتا ہے. آج بھی آپ کو سنا ہوگا کہ شادی بیاہ میں آج رات بلوند ہے، یہ ہمارے لفظ آج بھی یہ کلچر میں حصہ ہے. تو یہ ہے، لیکن اس کا مخصوص جو نیچرل، کیونکہ اس کے اندر آپ نے خوبانی کا تیل، اخروٹ کا یا بٹر جو گھر میں گھی ہوتا ہے اس کے اسی سے ہم بناتے ہیں. اور جو ہمارا مٹن یہاں کے علاقوں کا یہ آرگینک ہے، آپ 100% یہ آرگینک مٹن ہے، مطلب یہ بازاری نہیں ہے. تو اس میں یہ اس لیے اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے دوسرے جو آپ کے ڈشز ہیں. پھر جا کے ہمارا جو ڈاوڈو ہے سوپ، حالانکہ ڈاوڈو گوشت کے علاوہ بھی فلالنکا ڈاوڈو، تھنچ ڈاوڈو، ممو ڈاوڈو، بٹرنگ ڈاوڈو، بہت سے ڈاوڈوز ہیں. کیونکہ پرانے زمانے میں تھا کچھ نہیں، لوگوں کے پاس سروائیول جو کرنے کے لیے وہ یہی چیزیں استعمال کرتے تھے، لیکن یہی کے پروڈکشنز تھی. اس کے پیچھے پھر وہ راز، کیونکہ یہاں کے لوگوں کی عمریں لمبے ہونا، ان کی صحت کا راز، کیونکہ یہ اصل خوراک تھا. اب ہم نے چھوڑ کے آرگینک، ہمارے بچے ابھی پاپڑ پہ چڑھ گئے ہیں، جس سے نہ ان کا ذہن پرورش پائے گا، نہ ان کا صحت پرورش پا رہا، نہ دماغ. تو یہ اس زمانے کے لوگ ہمارے تگڑے تھے. پولو میں نگر مشہور تھا، ہر فیلڈ میں. وہ وجہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں اصل خوراک تھا. ظاہر جو آپ کھائیں گے جی وہیں آپ کا جسم بنے گا، اسی سے آپ کا برین بنے گا. بالکل. تو یہ گورکون کے ساتھ پھر چھپ شرو ہمارا جو دیسی پیزا نما پائی، مطلب یہ یونیک چیز ہے جو کسی پورا گلگت بلتستان میں کچھ ڈشز ہمارے یکساں ہے. مطلب ہمارا ڈاوڈو ہوا، گیالنگ، آپ کا یہ درم پھٹی، شربت وغیرہ تقریباً پورا گلگت بلتستان میں بنتا ہے. لیکن چھپ شروع مخصوص نگر کا ہے. اور نگر کا جو برشس کی ہے، اس میں ہم شروع، یہ برشس کی ہنزا میں نہیں ہے، وہ شپک کہتے ہیں. تو ہمارے لفظ ہمارے زبان میں شروع، تو مولو شروع، آلو شروع، چھپ شروع، فلانی بہت سے شروعز ہیں جو کہ اسی کو ہی آپ اپنائیں تو آپ میں کامیابی بھی ہے، آپ کا اپنا کلچر بھی لوگوں کو بتائیں گے. تو یہ چیز ہے. ظاہر یہی ہے کہ جو بیرون ملک سے جو لوگ آتے ہیں یا اندرون پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں، وہ بریانی کھانے کے لیے تو نہیں آتے. مطلب سیاح جو ہے نا، جو چیز ہوتی وہ سیاحت میں ایک علاقہ گھومنا پھرنا، ساتھ اس کا پکوان، اس کا رہن سہن، یہ سب وہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں کے لوگ کیا کھاتے تھے. تو پوری دنیا میں مشہور ہے کہ ہماری عمریں لمبی ہوتی تھی. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر یہاں کیا کھاتے تھے. اور جو ہمارا شکر الحمدللہ ہمارا جو کھانا ہے یہ بہت مشہور ہے. پچھلے سال ہم نے صدر پاکستان کو بھی کھلایا، اور بڑے بڑے مشہور شخصیات یہاں آ کے وہ کھا کے لطف اندوز ہوتے ہیں. وہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہاں کے لوگ، یہاں کا کلچر کتنا رچ تھا. اچھا، یہ جو بلوش بٹ ہے، یہ کہاں سے آپ بنواتے ہیں؟ جو آپ کے ابھی بنانا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. یہ جو پرانے ہم نے گھروں سے نکال کے بہت محنت سے اپنے پاس اس کو جمع کیا ہے. اس پر سے لے کر چھپروٹ بر تک، ایون کچھ ہم نے بگروٹ حرام اس سے بھی منگوایا ہے. آج کل دوبارہ یہ کھپلو سے آگے ایک چھورپٹ جگہ ہے، وہاں کوئی بناتا ہے نئے بن کے. جب سے اس ریسٹورنٹ میں یہ بلوش اور گورکون کا رواج ہوا ہے تو لوگوں کا ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوا ہے اس کو خریدنے کے لیے. تو اس سے ساتھ ساتھ ٹورزم میں
کہ لوگ یہاں جو گفٹ شاپ والے ہیں وہ جا کے وہاں سے 4-5 ہزار کا لا کے 25 اور 30 ہزار پہ بیچتے ہیں یہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا میں ایک سوال میرے ذہن میں تھا کہ اگر میں یہ پوچھوں کہ مستنصر حسین تارڑ اور اوشو تھانگ کا کیا اصل میں کیا کہیں گے؟ مستنصر حسین تارڑ ہمارا نگر سے وہ واقف نہیں تھا، اور بس کچھ لوگوں نے اس کو مطلب ہائی جیک بھی کیا تھا۔ جب وہ کتابیں انہوں نے داستان ہنزا اس نے لکھا تھا، اس میں تھوڑا تنقید بھی ہوا تھا نگر پر۔ تو یہ میں کالج کے زمانے میں جب لائبریری میں یہ مجھے ملا تو میں نے وہاں تھوڑا پڑھا، لیکن ایک زمانے میں جب ٹی وی نشریات یہاں گلگت میں نہیں تھے، جب جنوجو صاحب کی حکومت تھی تو گلگت میں جو اس نے وزٹ کیا تو فرسٹ پریورٹی پہ اس کو یہ مطلب یہاں سے ڈیمانڈ تھا کہ ہمیں ٹی وی کی نشریات پی ٹی وی پاکستان، اس نے اسی وقت منظوری دی۔ تو پھر وہ ایک ہفتے کا پروگرام ریکارڈ ہو کے گلگت آتا تھا۔ ہم اسٹوڈنٹ کے زمانے میں پھر گلگت میں وہ نشریات ہمیں مطلب وہاں چھوڑتے تھے۔ صبح کی پروگرام صبح سویرے، وہ صبح سویرے پاکستان کے نام سے وہ پروگرام کرتا تھا، بڑا مزیدار وہ باتیں کرتا تھا، باتوں میں گلگت بلتستان کا ذکر کرتا تھا، جو ہمیں اٹریکٹ کیا کہ کوئی بندہ ہے جو ہمارے گلگت کا۔ پھر کبھی سنولے کھسپر کی بات کرتا تھا، کبھی کرمبر، کبھی راکا پوشی، لیکن ہمیں وہ بار بار ہم بڑی اس سے مطلب دلچسپی سے اس کی باتیں سنتے تھے، کہیں وہ نگر کا ذکر کرے گا لیکن کرتا نہیں تھا۔ تو اس وقت میں 8ویں کی کلاس میں تھا، میں نے کافی اس کو لیٹرز بھی لکھا کہ آپ ہمارے نگر طالب کے زمانے میں کہ آپ ہمارا مینا پن آ جائیں، راکا پوشی آپ کو دکھائیں گے، لیکن خدا جانے ہزاروں لیٹرز اس کو ملتے تھے، وہ اس کو ملا یا نہیں ملا، لیکن میری دلی خواہش تھی کہ یہ بندہ کب میرے پاس آئے گا۔ تو وہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ 2013 کی بات ہے کہ کچھ دوستوں نے پاکستان کے بہت بڑے ٹرکرز ہیں کچھ، انہوں نے مستنصر حسین تارڑ کے ساتھ ان کی دوستی ہے، مل کے انہوں نے پروگرام بنایا کہ آپ نے پورا گلگت بلتستان دیکھا ہے لیکن راکا پوشی آپ نے نہیں دیکھا ہے۔ تو اس کی خواہش تھی، کہتا تھا کہ راکا پوشی کی حسن نے اس کو پہلے سے ہی متاثر کیا تھا، کیونکہ قراقرم ہائی وے سے راکا پوشی واحد پیک ہے جو پورا ہنزا اسی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ قراقرم کا تاج محل ہے، یہ دیومالائی پہاڑ ہے، اور حجم میں کہتے ہیں یہ بہت بڑا مطلب کوئی 60-65 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس سے پر نگر میں ہونے کے باوجود نگر والوں نے فائدہ نہیں لیا اور لوگوں نے اس کے نام پر بہت کمائی کی۔ تو جب مجھے ایک بندے نے فون کیا کہ سرار میں پاکستان کا بہت بڑا سیلیبریٹی لے کے آ رہا ہوں، میں نے ایک دم سے جواب دیا کیا مستنصر حسین تارڑ کو لا رہے ہو؟ وہ حیران ہو گیا، تمہیں کس طرح پتہ؟ کیونکہ میرا دلی ان سے خواہش تھی وہ بندہ میرے پاس آ جائے۔ وہ میرا خواہش پورا ہو گیا، ایک دن آیا اور میں اس کا مطلب پرتباک میں نے استقبال کیا، اور وہ خود بھی حیران ہو گئے کہ پہلی دفعہ اس کو اس طرح کسی نے کیا تھا، لیکن میں نے اس کا سارا جو اس کا ٹریکنگ کا جو تھا میں نے خود آرگنائز کیا، خود ساتھ میں چلا اوپر بیس کیمپ تک، کیونکہ ان سے باتوں میں نے پوچھا کہ بھئی یہ جو ہنزا داستان آپ نے لکھا اس میں آپ نے نگر پہ تھوڑی تنقید بھی کی تھی، لیکن اس کو یاد آیا، وہ پشمان بھی ہوا کہ اس نے کیوں لکھا۔ کہتا تھا کہ میں بیافو ہسپر کر کے ہسپر گاؤں آیا اور کسی وجہ مطلب روڈ خراب ہونے کے بعد 4 دن وہاں قیام کیا، تو ان لوگوں کا کوئی خاص رویہ ان کے ساتھ نہیں رہا، تھوڑا ریموٹ ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑا جنگلی ان کو نظر آئے، اور وہ کہتا تھا کہ ان لوگوں کا کوئی کام نہیں تھا، صبح آ کے شام تک ان کے ٹینٹ کے خیمے کے ارد گرد بیٹھ کے اس کو گھورتے تھے، ایون وہ لوٹا لے کے اپنا مطلب جاتا تھا ٹوائلٹ کے لیے تو اس کے پیچھے آتے تھے، تو پھر وہ اس کا گائیڈ ان کو بتایا کہ یہ نگر ہے سر، یہ نگر والے ہیں، تو اس کے ذہن میں وہ بیٹھ گیا تھا۔ پھر کچھ لوگوں نے مگر نگر کے بارے میں اس کو بریف بھی دی، مطلب غلط بریفنگ بھی دی تھی، تو اس کو وہ پتہ بھی چلا کہ ہاں واقعی کچھ ہے،
لیکن اس بات پر وہ پشمان ہوئے. یہاں ہمیں دیکھا, لوگوں نے ویلکم کیا. جب سے وہ آیا, بلکہ منپن میں جو بچے پیدا ہوئے انہوں نے مستنصر حسین رکھا ہے, لوگوں نے نام رکھا. تو یہ ایک نیا ہمارے لیے باب تھا. وہ آیا, یہ راکا پوشی ٹرک کیا. اس نے کہا کہ میں جو ماضی میں نے جو غلطی ہوئی ہے, جو نگر کو نظر انداز کیا ہے, اس کے ازالہ کے لیے اس نے پھر راکا پوشی نگر اجلت میں چھوٹے سا کتاب بھی لکھا کہ اس کو وہ کرنے کے لیے. تو یہ ہوا. تو مجھے خیال آیا کہ اس بندے, اس کے بعد پھر بہت سا ٹورزم کا رجحان ہمارے علاقے میں ہوا, نگر کی پہچان ہوئی. وہ آپ کو معلوم ہے اس کا پروگرام سفر شرط ایکسپریس پہ دکھایا, ایکسپریس نیوز پہ دکھایا, اور لوگوں کو پھر پتہ نہیں کون کیا کیا اس کے پیچھے لوگوں کا ایک ہجوم آنے لگا ٹورزم کا. تو میں نے سوچا کہ بھئی اس سے ہمارا لگاؤ تو تھا, تو اس کو میں ٹریبیوٹ دے دوں, کس طرح دے دوں. تو پھر میں نے اپنا ایک بلاک پورا ہوٹل کا اس کے نام پر کیا. تو اس بات پر وہ بھی خوش ہیں. تو اس کے جو مقلدین ہیں, جو اس کو چاہنے والے ہیں, وہ خصوصی اس لیے آتے ہیں کہ یہ مستنصر حسین تارڑ کا فیورٹ جگہ ہے. تو اس کے نام پر جو اس کی کتابیں ہیں, اس کے سینکڑوں کتابیں ہیں, جو سنو لیک, سفر شمال, داستان ہنزا شمشال بے مثال, اور راکا پوشی نگر, حرامش ناقابل فراموش, وہ سارے کتابیں یہ رومز کے نام میں نے ان کتابوں کے اوپر رکھا ہوا ہے. تو جس سے وہ الگ ایک اٹریکشن ہے ٹورزم, اور کیونکہ وہ ایک گرو مانتے ہیں لوگ اس کو ٹورزم کا پاکستان میں. تو اس سے جی, تو اس ہوٹل کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے. اب بھی وہ جب بھی ذکر کرتا ہے تو ضرور اوشو تھانگ کا یا منپن کا یا میرا نام ذکر کرتا ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے. اچھا, ابھی تک کتنی دفعہ وہ آئے ہیں مستنصر حسین؟ اس کے بعد وہ اس کی صحت تھوڑا خراب ہوا, پھر 2016 میں وہ آئے تو تھے حرامش کرنے, لیکن حکومت گلگت بلتستان کی دعوت پر آئے تھے. حفیظ الرحمن صاحب کی حکومت تھی, اور اس نے ان کو کوئی شیلڈ بھی دیا تھا, مطلب ایوارڈ بھی. لیکن وہ ان کے مہمان ہونے کے باوجود اس نے ریکویسٹ کیا کہ میں اپنا دوست اسرار کے پاس جاؤں گا. تو آ کے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر 2-3 دن بیٹھ کے قیام کیا. پھر یہاں سے دوبارہ اس ٹرک پہ گئے. اس ٹرک کرنے کے بعد اس کی صحت خراب ہوئی, اور جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے اس کو منع کیا, مطلب تو اس کا جگر کا آپریشن بھی ہوا. آج کل وہ صحت یاب ہے. اس کی بڑی ارمان ہے دوبارہ آنے کے لیے, پورا نگر کو ایکسپلور کرنا اس کا ایک خواہش رہا ہے. اور اب بھی روزانہ واٹس ایپ پہ میرے ساتھ رابطے میں ہے. جو ہی یہ کرونا والا سین کم ہوگا اس کا دوبارہ اس طرف آئے گا, تو وہ باقاعدہ ایک اور کتاب ہسٹری کے اوپر بھی پورا نگر میں نے ان کو بتایا ہے, گپا, دیتر, آگے ہوپر, یہ سارا اس کو گھمائیں پھرائیں گے. تو پھر وہ مطلب ایک اور اچھا سا کتاب لکھے گا ہمارے لیے. اچھا, بعد میں جب آپ ملے تھے, جب 2003 میں وہ آپ سے ملے تھے, 2013 میں سوری, تو آپ کے جو خط گئے تھے ان کا, ہاں اس میں نے ذکر کیا, لیکن اس کو یاد نہیں تھا. کہ کہتا تھا کہ ہزاروں خط آتے تھے, ان میں سے 1-2 ہم پڑھتے تھے, لیکن وہ بھی. اور ہاں وہ باتوں میں اپنے کبھی اس نے کہا کہ مجھے چکن چاؤمین پسند ہے, اس نے ٹی وی پہ کہا تھا. وہ مجھے یاد تھا. جب یہاں سے ہم ٹرک پہ گئے راکا پوشی, تو درمیان میں ایک جگہ ہے ہپکن, جہاں فرسٹ کیمپ کرتے ہیں. وہاں پر ہم سب سے پہلے پہنچ گئے, اور میں اپنے پورٹر ساتھ جو تھے ان کے ساتھ میں نے ایڈوائس دیا کہ ہم ان کے لیے چکن چاؤمین بنائیں گے. تو پھر وہ اس بات پر اس کو ہم نے سرپرائز دینا تھا. ایک تو اس کو بھوک لگی تھی, جب چاؤمین اس کے سامنے آیا وہ حیران رہ گیا کہ اس کا فیورٹ تھا. پھر میں نے ان کو یہ بتایا کہ ایک پروگرام میں آپ یہ بتایا, اس کو یاد آیا اور اس پہ بہت خوش ہوا, اور کہتا ہے کہ دیکھو واقعی یہ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں. تو یہ اس طرح واقعہ ہوا تھا. ہمارے نگر میں بالخصوص اور گلگت بلتستان میں بالعموم جو ریسٹورنٹ یا ہوٹل انڈسٹری ہے, یہ اس میں سکسیسفل بہت کم لوگ ہوتے ہیں. لیکن آپ کا جو کیس ہے, اس میں نہ صرف آپ سکسیسفل ایک ریسٹورنٹ آپ رن کر رہے ہیں, بلکہ ایک قسم کا برانڈ بن چکا ہے. اوشو تھانگ ایک برانڈ ہے اس وقت. تو اس کے پیچھے کیا ریزن؟ ہاں, اس کے پیچھے مستقل مزاجی, محنت, خلوص. آپ جو بھی کام کریں گے خلوص سے کریں, مطلب دل سے, محبت, چاہت سے کریں. دوسرا, اخلاق آپ کا اچھا ہو, وہ خود بخود وہ پھر آپ میں نکھار آئے گا.
وہ آپ کے لیے اس کا کمپلیٹ ایک شعر بتاؤں گا. جس کے پاس یہ ہے وہ کامیاب ہے. تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی. یہ فٹ ہوتا ہے ہاسپٹیلٹی لائن میں. جو بھی آئے گا بندہ اگر یہ اپنائے گا تو وہ کامیاب ہے. دوسرا اس کے پیچھے آپ محنت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو مدد کرتا ہے. باقی یہ کہ ٹورزم میں پاکستان جیسے ملک میں بڑے مسائل, بہت کرائسس ہم گزرے ہیں. کبھی گلگت میں یہ فرقہ وارانہ فسادات, کبھی پاکستان میں دہشت گردی, کبھی انڈیا پاکستان میں گرمی, انٹرنیشنل, مطلب موسم ہر لحاظ سے یہ تھوڑا نازک وہ ہے صنعت ہے. لیکن اس میں محنت کرنے والا پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے تو وہ انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے. مستقل مزاجی اس کے لیے مسٹ ہے, ساتھ خلوص ہو. مطلب اس سے اپنے شعبہ سے وہ جذبہ جنون کی حد تک, مطلب آپ میرے پاس 26 میرے ملازم ہیں اس ریسٹورنٹ ہوٹل میں, لیکن 24 گھنٹے میں یہاں کھڑا ہوں. یہ مجھے اپنے شعبے سے محبت ہے. جو یہ کرتا ہے صرف کاروبار پیسوں کی کمائی کے لیے کریں گے تو پھر یہ وہ کامیابی نصیب نہیں ہوتی ہے. اس وقت جو آپ کا ریسٹورنٹ ہے یا ہوٹل انڈسٹری میں اوورال کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ گلگت بلتستان لیول پہ ہم بات کریں تو کون کون سے چیلنجز؟ یہاں تو بہت سے, میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ بڑا نازک انڈسٹری ہے ہاسپٹیلٹی ہمارا جو شعبہ ہے. تو یہ موسم سے بھی, موسمیات سے بھی, کیونکہ گلگت بلتستان آپ کو معلوم ہے ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. ہمارا یہ شاہراہ ریشم پچھلے 30 سال سے داسو سے لے کر چلاس تک ٹھیک نہیں ہوا ہے. پھر بھی لوگ آتے ہیں تو ہم شکر ادا کرتے ہیں. یہ جو حالت موسمیات, فلائٹ آئے دن کینسل ہوتا ہے, تو یہ ہے کہ یہاں پر پھر اور بھی مسائل جو ہمارا پاکستان کے مسائل, علاقائی مسائل, پھر ساتھ ساتھ یہ 2 سال سے پھر یہ عالمی جو وبا پھیلا ہے اس سے اور بھی بڑا نقصان ہوا ہے. بہت سے لوگ میرے خیال میں ان کا مطلب ہے اس شعبے سے ہی ان کا دل بھر گیا ہے. کچھ لوگوں نے رینٹ پہ دینے کی, مطلب ہمارے گاؤں میں ہی ایک بندے نے رینٹ پہ دیا, اور کسی نے کوئی قرضہ لے کر بنایا تھا تو وہ ادھر اپنے جگہ پریشان ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خاص خاطر خواہ ان سے تعاون نہیں ہوا, سپورٹ نہیں ہوا. حالانکہ نیا جو گورنمنٹ ہے اس کے آنے سے ہم خوش ہوئے تھے. عمران خان صاحب شروع میں آ کے ہی ٹورزم کی بات کی تھی. ہمارا جو گلگت بلتستان کو وہ سوئٹزرلینڈ سے کمپیئرنگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ سے بھی آگے ہے. لیکن سوئٹزرلینڈ کا گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کرتی ہے ٹورزم کے لیے, وہ اس کا اعادہ 1% بھی یہاں وہ نہیں ہے. آئے دن پرابلمس ہوتی ہیں لیکن کوئی حل نہیں ہے ہمارے لیے. کوئی مطلب اس لائن پہ اس کو پروموٹ کے لیے سنجیدگی سے حکومت نے آج تک کام نہیں کیا ہے. آخری سوال میرا یہ ہے شاہ صاحب کہ فیوچر میں آپ کا پلان کیا ہے اس اوشو تھانگ کو لے کے؟ فیوچر کے آپ کے ایمبیشن؟ جی فیوچر ہمارا جو ہے بڑا روشن ہے. ہمیں جو نظر آ رہا ہے سی پیک کیونکہ یہاں سے گزرے گا. ٹورزم ویسے بھی انشاءاللہ پورا پاکستان, ہمارا گلگت بلتستان کا جو ٹورزم اسی سے پورا اس کا بجٹ بنے گا, کیونکہ نیپال جیسا ملک اور دوسرے یورپ کے کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر ان کا پورا بجٹ ٹورزم سے ہے. اگر گورنمنٹ تھوڑا اس پہ توجہ دے تو یہ بہت ہی آگے جائے گا. تو ہم بھی انشاءاللہ جو اوشو تھانگ ہے اس کا نام بہت بڑا ہے, لیکن اب بھی میں مطمئن نہیں ہوں. اس کا ہمارا سروس اور جو فیسلٹی ہمارے پاس 27 کمرے ہیں, جو کلین صاف ستھرے گرم پانی, یہاں پر قدرت ہمارے پر نگر, خاص کر نگر پر مہربان ہے. ہمارے پاس 2-3 طرح کے پانی, کسی کو پانی بھی نہیں ہے. اس طرف ہنزا میں دیکھے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے, پھر بھی انہوں نے ٹورزم کو سنبھالا ہے. ہمارے پاس 24 گھنٹے بجلی بھی ہے, ہمارے پاس چشمے کا پانی ہے, قدرت کے نظارے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا ہمارا قدرت ہم پر مہربان ہے, پھر بھی ہم اس شعبے میں آگے نہیں آئے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا فیوچر میں ہمارا پلان اور بھی اس کو ایکسٹینشن کریں گے مزید. لیکن ایکو ٹورزم میں یہ جو سیمنٹ کے مطلب جگہ جگہ وہ بلڈنگز بنتی ہے اس کے میں خلاف ہوں. تو ترقی کریں گے ہم ٹورزم میں, لیکن ایکو ٹورزم, کلچر اور ایکو ٹورزم, جس سے ہم نیچر سے متصادم نہ ہو. کیونکہ ایک یورپ کا یا پاکستانی شہر سے ایک بندہ آتا ہے, وہ توڑ کے چیری کھا کے
खुबानी के साए में बैठ के वो जो माहौल है, ना कि वो किसी बिल्डिंग में रहने के लिए आता है। तो मैं अपने तमाम जितने भी नगर के जो भाई हैं हमारे इस लाइन में, शुक्र है कि मीनापिन इसमें पूरे नगर में मेरे ख़्याल में मीनापिन वाहिद गांव है जहां पर थोड़ा सा शऊर आया है इस टूरिज़म में। इन सब को मैं कहता हूं कि भाई ज़रूरत नहीं है कि आप 5 स्टार होटल बनाएं, आप फैसिलिटी दे दें, बाकायदा आप वेलकम करें और टूरिज़म को, टूरिस्ट को ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप टूरिस्ट को वेलकम करें, न कि आप बहुत बड़ा होटल बना के दे दें, तो वो उससे खुश होता है। तो यहाँ आप टेंट भी लगा लें, लेकिन आप अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके सामने आएगा तो वो ज़िंदगी भर याद करता। और दूसरा अपना कल्चर जो है उसको मत भूलें, एकदम से आप छलांग न लगाएं, तो लोग हमारा कल्चर देखने आते हैं। बिल्कुल, बस ये है। चले यहीं पे हम अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। शाह साहब आपका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको वादी नगर की मशहूर व मारूफ़ रेस्टोरेंट ओशो थांग के बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ इस ओशो थांग रेस्टोरेंट के जो ऑनर हैं इसरार भाई हमारे साथ मौजूद हैं, शाह साहब। इनसे भी इस रेस्टोरेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं शाह साहब से ये पूछना चाहूँगा कि ये जो ओशो थांग है इसकी थोड़ी सी ब्रीफ़ हिस्ट्री हमें बताएं। ये कब आपने इस्टेब्लिश किया, किन किन मराहिल से गुज़रते हुए इस पोजीशन तक आप पहुँचे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका कि ये ओशो थांग, जैसा कि आपको मालूम है, ये बुरुशिस की नाम है। आप इसको कहें शाही मेहमान खाना। और ये तकरीबन, वैसे मैं ख़ुद इस फील्ड में टूरिज़म से तकरीबन कोई 30 साल से वाबस्ता हूँ। कि पहले हमने अपने घर को गेस्ट हाउस में कन्वर्ट किया था, दीरान गेस्ट हाउस, अभी बहुत बड़ा होटल है। वहाँ से मैंने अपने कैरियर जो स्टार्ट किया था। तो ये जो जगह था ये मीनापिन में असल में टूरिस्ट, नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट आते थे, और ये राका पोशी का बेस कैंप करने या उसको क्लाइम करने, साथ दीरान पीक जिसे मीनापिन पीक भी कहते हैं, उसके लिए दुनिया के टूरिस्ट आता था। और यहाँ एक रेस्ट हाउस बना था, एक तो अंग्रेज़ के ज़माने का, उसके बाद फिर हुकूमत पाकिस्तान एक रेस्ट हाउस बनाया था, लेकिन वो बड़ा खस्ता हाल, मतलब न उसमें बत्ती थी न पानी। तो जो टूरिस्ट आके यहाँ दर बदर फिरते थे। तो ये 1991 की बात है कि एक हमारे भाई, हमारे कज़न ने ये इस जगह को उसने अल्पाइन कैंपिंग के नाम से उसने स्टार्ट किया था। बाद में फिर उसका मतलब एक तो वो ख़ुद टीचिंग से वाबस्ता था, जिसकी वजह से उसका टाइम नहीं मिला। तो ये फिर बाद में हमने ख़रीदा था ये जगह। तो वो उस ज़माने में 1991 में ख़रीदा। 1992 में फिर ये दीरान गेस्ट हाउस स्टार्ट हुआ, जो हमने बोला आपको अपने घर को कन्वर्ट किया था। ये फिर कामयाब रहा क्योंकि टूरिस्ट इंटरनेशनल यहाँ आता था। लेकिन मैं शुरू से इको टूरिज़म और अपना कल्चरली सकाफ़त को मतलब बेस बनाकर काम किया है। ये तो एक तो ये मेरे वालिद साहब की तरफ से हमें ये घर में तलक़ीन मिली थी, मतलब हिदायत इको टूरिज़म का या कल्चर का। तो फिर ये मेरे जहन में था। जब ये दो दीरान गेस्ट हाउस काफ़ी पॉपुलर था उस अब भी पॉपुलर है, बड़ा अच्छा होटल है। एक वक्त आया कि वो फिर हमने अपने भाई को छोड़ा और इस जगह को मैंने, ये सन 2006 की बात है, ये यहाँ आया और आके वो अल्पाइन नाम था इसका पुराना, उसको चेंज करके मैंने कहा कि मेरा सकाफ़ती और कल्चरली कोई नाम रखूँगा। क्यों हम
مطلب زیادہ تر ہمارے لوگ جو ہے نا احساس کمتری کے شکار ہے، انگریزی نام رکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ بالکل تو میں نے پھر سوچا کہ کیونکہ پرانا زمانہ جو ہمارا تھا جب راجوں کا دور تھا، یہ ہمارے راجوں کے محل ہوتے تھے، جس طرح بدقسمتی سے نگر میں اب تو وہ کوئی آثار نہیں ہے، گرایا ہے وہ قلعے جو محلات تھے۔ تو صرف ہنزہ میں آلتت اور بلتت قلعہ رہا، جس کو بروشسکی میں تھانگ کہتے ہیں۔ تھانگ کے اندر پھر اوشوں کے لیے، مہمانوں کے لیے، شاہی جو مہمان ہوتے تھے ان کے الگ پورشن ہوتا تھا، اوشو تھانگ۔ تو یہ میں نے وہاں سے لیا، یہ لفظ لے کے ہوٹل بنایا، سٹارٹ کیا۔ سٹارٹ سے ہی میں استگو دو میں تھا کہ اپنا کلچر کو پروموٹ کروں، کیونکہ یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ ہمارا کلچر دیکھنے آتے ہیں۔ ہم کیوں یہاں پیزا بنائیں، مثال کے طور پر پیزا اٹلی کا ہے تو ہم اپنا چھپچرو کیوں نہیں بتائیں گے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ یہ جو بلوش گورکن، جسے بروشسکی میں غورکن یعنی اس کی آواز آتی ہے غور غور، تو یہ غورکن کا ہم نے سٹارٹ لیا۔ یہ ایک جاپانی یہاں پر آیا، یہ سن 2000 کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ میں 1964 میں اس مینپن میں ایکسپیڈیشن لے کے آیا تھا، اس کا نام تکا تھا، جاپانی اب بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن وہ خصوصی مینپن آیا اور کہا کہ ہم سے تقاضا کیا مجھے کھانا کھلائے، اور مجھے اب بھی یاد ہے اس زمانے میں مجھے یہاں کے لوگوں نے کھانا کھلایا تھا۔ تو میں حیران ہو گیا کہ یہ 64 میں ان کو کیا کھلایا ہوگا، کیونکہ اس وقت بھی ہمارے پاس صحیح طرح وہ فیسلٹیز نہیں ہیں۔ تو پھر میں نے ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس زمانے کے جو لوگ یہاں پر ایز اے پورٹر جاتے تھے یا ہائی پورٹر جاتے تھے ایکسپیڈیشن کے ساتھ، تو ایک دو یہاں گاؤں میں وہ زندہ تھے، ان سے میں ملا تو ان کو بھی یاد تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ یہاں ریسٹ ہاؤس آیا تھا، تو ہم نے اپنے گھر میں گورکن میں دیسی مرغی بنا کے لے کے گئے تھے۔ شروع میں وہ کالا سا گورکن دیکھ کے وہ حیران ہو گیا، لیکن بعد میں اس کو بہت مزہ آیا۔ پھر مجھے ایک دم سے خیال آیا تو گورکن تو ہمارے ادھر پڑے ہوئے ہیں فالتو، تو اس کو لا کے اپنے سٹور سے نکالا اور اس میں ہم نے اس کے لیے دیسی مرغی بنایا۔ وہ بہت خوش ہو گئے کیونکہ اس کی یادیں تھیں اس علاقے سے۔ اس نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ یہاں سے جب واپس جاپان گیا تو اس کی ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، تو بیٹی کا نام اس نے مینپن رکھا تھا۔ کیا بات! تو یہ اس کی طرح یہ ہمارا اپنا جو علاقہ ہے، ہمارا جو کلچر، اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ تو ہمیں وہ چھوڑ کے ادھر ادھر، مطلب کہتے ہیں نا اپنے مٹی پہ چلنا سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔